أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ آج پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم مل بیٹھ کے عشرہ ذی الحجہ جو کہ الحمدللہ بعض جگہوں پہ شروع ہو گیا ہے اور بعض مقامات پہ انشاءاللہ العزیز ٹیوزڈے یا وینسڈے سے سٹارٹ ہوگا، تو ہم اس کی تیاری کے لیے اور اس کی اہمیت پہ ہم بات کر سکیں کہ اللہ کے ہاں ان دنوں کا اور کیا مقام ہے اور کس طریقے سے ہم بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں دنوں کو. ایز اے سیٹ کہ ہم جسٹ ایک دن جو ہے وہ دور ہیں عشرہ ذی الحجہ سے، اور سعودی میں آج منڈے کو یعنی عشرہ ذی الحجہ کا جو ذی الحجہ کا مہینہ سٹارٹ بھی ہو گیا ہے.
अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है कि फिर से उसने हमें ये दिन देखने का मौका अता किया है। अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ख़त्म हुआ था कुछ दिन कुछ वीक्स पहले ही, आप समझ लें, यानी 2 महीने का टाइम तकरीबन हो गया है। और करम है कि वो हमारी रूहानी कनेक्टिविटी जो अल्लाह से होती है उस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें मौका देते हैं अपने साथ कनेक्ट होने का, वो बहुत बहुत आला हाई कैपेसिटी की कनेक्टिविटी ऑन होती है। तो कुछ उसको रमज़ान ख़त्म होने के बाद कुछ अमाल हम कैरी ऑन कर सकते हैं और करते हैं, और कुछ हमसे गफ़लतें होना शुरू हो जाती हैं, कुछ कोताहियाँ होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो रहम है वो अपने बंदे को ऐसी लपेट में लिया हुआ है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे दिन ले आते हैं जैसे कि एग्ज़ैक्टली रमज़ान के 2 महीने बाद फिर हमें ये 10 दिन हमें अता कर दिए कि अगर इफ़ वी स्टार्टेड मिसिंग ऑन आवर कनेक्टिविटी विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर हमारा ताल्लुक कुछ कमज़ोर हो गया, अगर हम गफ़लतों में डूबना शुरू हो गए हैं, तो ईमान का बूस्ट अप या स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के लिए जहाँ आम मौके शब रोज़ रहते ही हैं, ये नहीं है कि आम दिनों में कम होते हैं, लेकिन ये ख़ास दिन फिर से अल्लाह ने अता कर दिए, जहाँ पे आप समझ लें जैसे सेल फ़ोन में हमारे 4G और अब 5G की तरफ जा रहा है, तो बड़ी सुपर कनेक्टिविटी 5G में होती है। तो इस तरीके से ख़ास दिन और ख़ास लम्हात में कनेक्टिविटी का मौका जो है वो बहुत ख़ास मौके मुयस्सर हो जाते हैं। तो ये दिन उन्हीं दिनों में से हैं। इन्हीं दिनों के बारे में सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़दलु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र, कि दुनिया के तमाम दिनों में सबसे अफ़ज़ल ये 10 दिन हैं। दुनिया के अफ़ज़लुल अय्यामिद दुनिया, अय्याम दुनिया में सबसे अफ़ज़ल जो 10 दिन हैं, वो ये 10 दिन है, यानी अशरा ज़ुल्हिज्जा, यानी कि ज़ुल्हिज्जा का ये जो पहला अशरा है। लेकिन थोड़ा-सा जो दुःख के साथ या एक पर दर्द की बात है वो ये है कि जब रमज़ान आता है तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ रमज़ान से पहले ही हमें खुतबात सुनाए जाते हैं और हमें सुनाई देते हैं, और हर तरफ कहीं न कहीं दर्स व तदरीस के सिलसिले में हमें पता चल जाता है कि रमज़ान की तैयारी करनी है, हम एंटर हो रहे हैं बहुत बाबरकत दिनों में। लेकिन उसके बरअक्स ये जो दिन है, इन 10 दिनों की अहमियत का अमूमी तौर पे इतना ख़ास ज़िक्र नहीं होता और इसको हाइलाइट करके इनकी अहमियत व फ़ज़ीलत नहीं बताई जाती। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिइज़्निल्लाह हमें इन दिनों के बारे में ये बात फ़रमाई है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट या बेस्ट डेज़ अफ़दलु कह दिया या अफ़ज़ल कह दिया, यानी इनसे बढ़ के फिर दूसरा दिन कोई नहीं है। तो फिर हमें एक तो ये कि ये एकदम हाइलाइट हो जाते हैं कि ये दिन कोई आम दिन नहीं है, बहुत बहुत आला व अरफ़ा मकाम है इन दिनों का। तो आखिर फिर सवाल ये आता है कि आखिर किस चीज़ के लिए ये दिन बेस्ट हैं या अफ़ज़ल हैं? जैसे कुछ ख़ास काम करने के लिए कुछ ख़ास दिन बेस्ट होते हैं ना, हर दिन हर काम के लिए बेस्ट नहीं होता। तो इसी तरीके से फिर आखिर किस चीज़ के लिए ये दिन अफ़ज़ल हैं या बेस्ट हैं? तो नेकी करने के लिए, अल्लाह से जुड़ने के लिए ये दिन सबसे अफ़ज़ल और सबसे बेस्ट हैं। हदीस में जो आती है ना वो हदीस आती है कि कोई दिन भी ऐसा नहीं कि इसमें किया गया नेक अमल अल्लाह ताला को इन दिनों में किए गए अमल से ज़्यादा महबूब हो। यानी मतलब क्या कि जैसे अमाल साले तो हम सारे दिनों में कर रहे होते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में उन्हीं अमाल साले का जो मकाम है वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा मकाम में वो हाईएस्ट लगता है, वही नेक अमल किया गया। तो ये बात अगर आप समझना चाहें तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। यस, हम सबको हम ये कहते हैं ना कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। तो जिसको अल्लाह से कुर्ब व मोहब्बत है, तो जिस चीज़ और जिस अमल से उसे मोहब्बत है, यानी अल्लाह को मोहब्बत है, फिर उस चीज़ और उस अमल से हमें भी मोहब्बत करना हमारा हमारा फ़र्ज़ हो जाता है, हमारे लिए फ़र्ज़ बन जाता है कि जो चीज़ हमारे महबूब को पसंद है, हमें वो भी हम भी उससे मोहब्बत करने लगें, हमें भी वो आला तरीन दर्जे पे पसंद आने लगे। तो
یہ ایک اہم چیز ہے. کسی نے ایک بات کہی تھی محبوب کے محبوب دن، یعنی ان دنوں کے لیے ایک اسکالر کے منہ سے میں نے بات سنی تھی کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے محبوب ترین دن ہیں یہ. تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ پھر ان کو ہمیں کس طریقے سے گزارنا چاہیے، یہ دن کس درجے پہ ہیں. اور پھر ایک دم یہ سوال ذہن میں آ جاتا ہے، اس کو ہم پہلے ہی سائڈ پہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ اینڈ تک انتظار نہ کریں اس سوال کو کرنے کا اور پھر جواب لینے کا. تو کیا یہ پوچھا گیا سوال بڑے بڑے پرانے سینچریز کے اسکالر سے بھی یہ سوال پوچھا جاتا رہا کہ کیا یہ دن 10 دن پھر رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ تو حافظ ابن حجر اس کا جواب دیتے ہیں. میں اسکالر کو اسی لیے کوٹ کر رہی ہوں، اور اسکالرس میں سے بہت زیادہ ہے جو ایمان پہ جن کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، جب ان سے ہم چیزیں لے کے کوٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ جو بات انہوں نے کہی وہ ان کی تحقیق اور وہ ایک اعلیٰ ترین درجے سے سوچتے ہیں. ہم اس سے علاوہ بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک خوبصورت جواب انہوں نے دیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ حافظ ابن حجر نے ان کا جواب یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دن رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ان دنوں میں ساری عبادتیں اکٹھی ہو گئیں. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادہ، قربانی، یہ ساری کی ساری چیزیں ان خاص دنوں میں آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں. جبکہ رمضان میں روزہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن حج تو نہیں ہوتا. اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کو جو قربانی، انہی دنوں کے اندر قربانی بھی، نہر کا دن بھی آتا ہے، تو وہ رمضان میں نہیں آتا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے، جو بنی الاسلام علی خمسہ، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ 5 پہ ہے، جس کو 5 رکنی کر کے پھر ہم نے اور کچھ دیکھا ہی نہیں. تو وہ 5 رکن ہیں، وہ حدیث تو موجود ہے نا. تو ان 5 کی 5 جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آ کے ان دنوں میں کامل اور مکمل طور پہ وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور پھر ان دنوں میں آپ زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی آٹومیٹیکلی ان دنوں میں آ سکتی ہے. تو اس طریقے سے حافظ ابن حجر نے اس بات کی دلیل پیش کر دی کہ یہ دن اگر اس اینگل سے آپ دیکھیں تو یہ سب سے افضل ترین دن ہے. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ پھر یہاں پہ ساتھ میں اس بات کو بھی لے لیتے ہیں کہ پھر اسکالرز نے یہ بھی کہا، جیسے امام تیمیہ نے یہ کہا اور لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں وہ افضل ترین ہیں، اور اس طرف آئیں تو جو بیسٹ ڈیز ہیں، دن ہیں، وہ عشرہ ذی الحجہ ہیں، یعنی کہ یہ پہلا عشرہ یعنی 10 دن ذی الحجہ کے ہیں. اور پھر ایک اور بات کہی گئی کہ لیلۃ القدر وہ پورے سال میں سے بیسٹ رات ہے. اور پھر یوم عرفہ، یعنی جو میدان عرفات میں ہم وقوف عرفات کرتے ہیں، کیا میں وہ مین جو ہے رکن ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے نیوکلس جو حج کا ہے وہ یوم عرفہ ہے. تو یوم عرفہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے وہ 9 ذی الحجہ، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بیسٹ ڈے آف دا ایئر ہے. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمیں یہ کنفیوژن دور ہو جاتی ہے کہ اچھا نہیں، ہمیں تو کہا جاتا ہے رمضان کے مہینے سب سے رمضان کا دن جو ہے وہ سب سے افضل ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہاں راتیں سب سے افضل ہیں اور لیلۃ القدر سب سے افضل ترین ہے، یہاں دن سب سے افضل ہیں، اور ان دنوں میں جو 9 ذی الحجہ ہے وہ سب سے زیادہ افضل دن ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پورا سال اگر آپ قربانی کرتے رہیں، یعنی قربانی سے مراد اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں، بکرا دے رہے ہیں، گائے دے رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تو اس کو ایکچولی قربانی نہیں کہا جاتا، اس کو صدقہ کا جانور دینا کہ اچھا چلیں. اور پھر اس کے پیچھے ہماری یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اکثر جو ہم دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ چلیں کھلائیں گے تو اجر ملے گا، یا کوئی بلا ٹل جائے، یا اس طرح کی بات ہوتی ہے، یعنی پیچھے کوئی نہ کوئی الٹیمیٹ نیت ہوتی ہے. لیکن اس دن میں یعنی 10 ذی الحجہ یوم نہر کہتے ہیں جس کو، عید والے دن، وہ انہی 10 دنوں کے اندر وہ
पूरे साल में ये वाहिद एक दिन है कि जिस दिन में आप सेक्रीफाइस करते हैं, उस सेक्रीफाइस को, उस कुर्बानी को लफ्ज़ कुर्बानी बोला गया और उसको इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि हम उसके बारे में फिर आगे जाके हदीस पढ़ते हैं। बहरहाल और सारा आप ये देखिए कि खैर ये वाली हदीस में एक दो बातें आपको मैं इंशाल्लाह यौम नहर के साथ बताती हूँ। तो अब हम जब ये इतनी सी बात जो अभी तक हमने बात की है, अगर हम ये नुक्ता क्लियर कर पाए हैं अभी तक कि ये दिन कितने अफजल हैं, ये महबूब के महबूब तरीन दिन हैं, तो फिर अगर ये इतनी अहमियत रखते हैं तो फिर इन दिनों को हम किस तरीके से गुजारें, इन दिनों को फिर हम खास और ख़ास बना लें। इन दिनों को फिर हम ये गिनती के चंद दिन हैं, जैसे रमज़ान के बारे में आता है ना अय्याम मादूदात, तो वो तो 29 या 30 दिनों के बारे में आता है, लेकिन ये तो जेन्युइनली इतने से दिन हैं कि जो साल के बेस्ट भी हैं और फिर ये कि बिल्कुल ही गिनती के दिन हैं। यानी एक अशरा है, उसमें से भी 10 ज़िलहज्जा का दिन आपको पता है कि वो फिर एक अलग तरीके से मसरूफ गुजर जाता है। तो ये 9-10 दिन है टोटल। इसके अंदर अगर हम अपनी कमर कस लें, अगर हम सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अगर हम लोग बांध लें, अपने दिल दिमाग में टाई कर लें कि अफदलु अय्याम दुनिया अय्याम अल अश्र, ये सबसे अफजल तरीन दिन है, तो वंस we we develop a belief around this कि ये इतने अहम दिन हैं, मेरे अल्लाह के महबूब तरीन दिन हैं, तो फिर इन दिनों को आप टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। सबसे पहले टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, उसके बाद वो अमाल छूटेंगे कि जो अमाल वक्त को ज़ाया करते हैं या जिनकी बिना पे अल्लाह की नाराज़गी हो सकती है। तो जैसे ही अहमियत किसी चीज़ की ख़ास हो जाती है, जब जैसे ही किसी ख़ास चीज़ को हम पॉइंट आउट करके उसकी अहमियत कैप्चर करते हैं, तो रिजल्टेंटली क्या होता है कि उसके डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं कि अच्छा इतना ख़ास है, इतनी अहमियत है, तो ओके, फिर मुझे तो बहुत इनका प्लानर्स बनाने चाहिए, मुझे लम्हा लम्हा इनको देखना है कि मैं ये दिन जो है वो अल्लाह के लिए इंशाल्लाह डिवोट करती हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे हाजी जाएंगे, वो दो एहराम में जब अपने आप को बांधते हैं और दो कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में अपने आप को बांधते हैं एहराम में, और फिर वो नियत करते हैं कि वो लब्बैक कहते जाते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो वो जब कहते हैं कि मैं आ गया, तो वो तो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने बुलावे भेजे हैं, जो गए हैं। तो क्या जो इस बार जिनका बुलावा नहीं आया या अभी तक नहीं आया, तो वो क्या करें? क्या उनके लिए ये खास दिन नहीं है? नहीं, उनके लिए भी ये खास दिन है, क्योंकि ये हदीस आम है। ये हदीस आम है, ये नहीं कहा गया कि अब ये अफदलुल अय्याम हज वालों के लिए, कि ये अफजल अय्याम है सिर्फ हज वालों के लिए। नहीं, ये तमाम इंसानों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा और सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये खासो खास दिन है। तो अब खास दिन का जब बिलीफ डेवलप हो गया, ये डेवलप हो गया, तो फिर डोंट्स इमीडिएटली देखने चाहिए। डोंट्स इसलिए इमीडिएटली देखने चाहिए कि जब हमारी रूटीन्स और हमारा दिल दिमाग कुछ ना कुछ, हम हर वक्त ऑक्यूपाइड रहते हैं ना किसी चीज से, हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ तो ऐसे काम हम कर रहे होते हैं जैसे खाना पीना, जॉब्स कर रहे हैं, जो अपना सिलसिला लगा हुआ चला हुआ है, वो तो चले आपकी लगी बंदी रूटीन है, लेकिन उन रूटीन्स के साथ ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से अमाल हैं जो एक्चुअली जिनसे हमें हमें कट डाउन करना चाहिए। जब महबूब के खास दिन आ गए तो उसकी मर्जी के मुताबिक गुजरे ना। वैसे तो हर दिन हर लम्हा ही कोशिश होनी चाहिए कि उसकी मर्जी के और उसकी मोहब्बत के गुजरे, लेकिन उसके साथ ताल्लुक और उसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में गुजरे। लेकिन अगर ये खास करके मेंशन किए गए तो फिर खास उसी के पसंद के अमाल, तो खास उसी के पसंद अमाल करने के लिए हमें थोड़ी जगह खाली करनी पड़ेगी। व्हाट एक्टिविटीज दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग, जो कि जिन एक्टिविटीज ने हमें ऑक्यूपाई किया हुआ है, हमारे दिलों को, हमारे दिमागों को, हमारे टाइम को, जो हम हटाएंगे, और जब हम हटाने में कामयाब होंगे, जब हम हटाने में कामयाब होंगे तो सिर्फ
اسی صورت میں ہم نیک اعمال، اور جو ہم نے ایک پلانر بھی الحمدللہ بنایا ہے، اور وہ پلانر پلگرمز ایٹ ہوم کے نام سے بنایا گیا ہے کہ اگر حاجی جو جا رہے ہیں الحمدللہ حج کرنے کے لیے وہ تو ٹھیک، لیکن کچھ پلگرمز اپنے آپ کو ڈیووٹ کر کے اپنے گھر کے اندر بھی پلگرمز بن سکتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے لیے جم کے بیٹھوں گی. دن ایسے ہیں، ٹائم ایسا، اعمال ایسے ہیں کہ میں اللہ کے لیے جم کے بیٹھوں. تو بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، اب کوئکلی اگر دیکھ لیتے ہیں 3-4 ایسے کام جو ہم لوگ ڈونٹس میں پہلے جاتے ہیں تاکہ جگہ خالی کر کے پھر انشاءاللہ کرنا کیا ہے اس کو دیکھیں. تو افضل ایام میں ٹائم نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو دیکھیں اپنی لسٹ. آپ میں سے ہر کوئی خود ہی بنا سکتا ہے. مطلب if I cannot be making list that might not be relevant with you. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس طریقے سے معنی نہ رکھتی ہو، لیکن آپ اپنے نوٹس اگر کوئی لے رہا ہے تو، اور اگر نہیں بھی لے رہا تو میں کہوں گی ضرور کہ لکھیے کہ میں کہاں کہاں ٹائم ضائع کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو صرف نہ کہ میں ٹائم ضائع کرتی ہوں یا کرتا ہوں، بلکہ ایسے اعمال کرتے ہیں ہم جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. یعنی گناہ کے ایسے کام یا اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے نافرمانوں میں مجھے ڈال رہے ہیں. تو پلیز لسٹن کر لیجئے چند چیزوں کو، ان چیزوں کو اسپیشلی لسٹن کریے. سب سے پہلے کہ کتنا ٹائم آپ سوشل میڈیا پہ یا اسکرول ڈاؤن اسکرول اپ کرتے ہوئے جو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے ایک نقطے کے طور پہ لکھ لیجئے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو ٹائم باؤنڈ کریے. اگر آپ جینوئنلی کچھ بہت ضروری کام کر رہے ہیں اپنے سیل فونز پہ، اسمارٹ فونز پہ، تو آپ ڈائیورٹ ہو کے کسی فضول چیز کی طرف نہ جائیں. اس کا ریمائنڈر آپ اپنے پاس لگائیں، اپنے آپ کو ٹائم باؤنڈ کریں کہ اس ایپ پہ یا اس جگہ پہ میں اتنی صرف یہ دیکھنے کے لیے جاؤں گی، اس سے بڑھ کے میں I won't be wasting my time. تو سب سے پہلے تو یہ کر لیجئے. اس کے بعد دوسری کیا چیز ہے کہ امیڈیٹ نیچے جو ڈونٹس، ویسے تو 12 مہینے ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ڈونٹس وہ کرتا ہی رہے، لیکن یہ کہ اسپیشلی چلیں ان دنوں میں پھر سے ہمیں موقع ملتا ہے جب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی ہائی کنیکٹیوٹی کی سلسلہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کا خاص فضل بھی ہوتا ہے کہ روح جب امپاورڈ ہوتی ہے نا، تو جسم جو گناہ کر رہی ہوتی ہے، جسم جو گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے. تو یہ کرم ہے اللہ کا کہ ان دنوں میں ہمیں برائی سے آٹومیٹکلی کرائیت ہونے لگتی ہے، ذرا بھی اگر ہم اپنی روح کو امپاور کر لیں تو لکھ لیجئے کہ کون کون سے گناہ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں. اسپیشلی تانا دینا، طنز کرنا، کسی کو نیکی اور احسان جتلانا، غیبت کرنا، الزام لگا دینا. وہ ہم زبانوں سے کرتے ہیں یا آج کل سوشل میڈیا کے تھرو ہاتھوں سے بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، لکھ کے پوسٹ لگا کے شیئر کر کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اسی طریقے سے آنکھیں کیا کیا دیکھ رہی ہیں. آنکھوں کو اپنے رب کا ادب سکھانا مقصود ہونا ہے کہ اگر میرا رب دیکھ رہا ہے، المحیمن all watchful, he is watching whatever we are doing, whatever we are planning, whatever we are generating thought about. کچھ بھی ہم کر رہے ہیں المحیمن کی نظر میں ہے، وہ باریک بینی سے اس کی نظر میں ہے. تو آنکھوں سے کیا چل رہا ہے، کیا وہ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ اپنا لکھیے کہ کہیں ایسا ایول یا کوئی ایسا ٹائم کا ویسٹیج یا ایسی کوئی چیز تو دیکھنا نہیں ہے جو میرے اللہ کو ناپسند آئے گی. اور پھر تیسرے درجے پہ یہ بات جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ حرام مہینے چل رہے ہیں، ذی قعدہ تھا، ذی الحجہ، پھر محرم، اور ایک پیچھے ہمارا گزر چکا ہے رجب. تو یہ حرام مہینے بھی ہیں. اس میں تو جو انتہائی جنگجو پری اسلامک عرب کلچر تھا اس میں بھی وہ لوگ بھی جنگ روک دیتے تھے. پھر اس اینگل سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لڑائی فساد یا جو ہم کولڈ وارز میں ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار میں رہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کسی کی عزت ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہوتی، کبھی لفظوں سے، کبھی جملوں سے، کبھی کوئی بات کسی دوسرے کے سامنے کہہ کے ہم دوسروں کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. تو یہ چیز ضرور لکھیے اور دیکھیے
کیونکہ آپ کے اوپر چیک کسی بندے کا نہیں ہے، آپ کے اور میرے اوپر چیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ المہیمن کا ہے، بہت واچفل ہے، جو البصیر دیکھ رہا ہے، السمیع سن رہا ہے، الخبیر ایک ایک لمحے ایک ایک پل ملی سیکنڈ کی خبر اس کے پاس ہے ہمارے لیے. ہمارے حبل الورید ہمارے شہرک سے قریب ہے. ہم کیا ایک ایک تھاٹ ہمارا جنریٹ ہو رہا ہے، وہ ہی از واچفل اوور اٹ. تو اس جگہ پہ ہمیں آ کے نا اپنے رب کا ادب کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ یہ جو مقام، یہ دن جو ہوتے ہیں، یہ ایسے دن ہوتے ہیں کہ جب ہم محرم، ایک تو یہ حرام مہینہ ہے، ہمیں محرمات سے ویسے اپنے آپ کو بہت کلیئر لمٹ پتہ ہونی چاہیے کہ کون کون سی حرام کردہ چیزیں ہیں، ہمیں بچنا ہے ان سے. لیکن حرام کردہ چیزوں میں ہمیشہ یہی ذہن میں آتا ہے نا، پکچر یہی بنائی ہوئی ہے کہ اچھا حرام کردہ چیزوں میں قتل حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، تو یہ حرام ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی زبان سے باتیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم چیزیں، ان کو پھر ہم حرام میں جب شامل ہی نہیں کرتے تو پھر آٹومیٹیکلی اس طرف لگتے بھی نہیں ہیں، تو وہ بھی محرمات ہیں. یا دوسروں کی عزت اس پہ لگا دینا، داؤ پہ لگا دینا، بعض اوقات کسی کے بارے میں کہیں اور کچھ بات کر کے، بڑا کامن، بڑا عام ہے یہ ہمارے لیے. تو ان باتوں کا احساس کریے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بھی اور اس کا ادب بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے وہ سکھائے گا، کہ ہم اللہ کے لیے کسی کام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اسٹیپ بیک کر رہے ہیں، یا ہم کچھ اگر نیکی کرنے لگے تو ہم اللہ کے لیے کرنے لگے. تو یہ کمپریہنسو سی بات تھی جو میں نے آپ کو کر دی. اس میں اب آپ کو پتا ہوگا، آپ کو خود پتا ہے کہ ہم نے کون کون سے محرمات کے دروازے پہ جا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، کہ یہ بس ذرا سا جھولا ہمیں لگا اور ہم جا کے سیدھا اس حرام چیز پہ گر جائیں گے. یا حرام رزق اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ان دنوں میں خالی نہیں، اس کو تو پھر الٹیمیٹلی دیکھنا ہی چاہیے تمام چیزیں. تو یہ دن جو ہیں یہ اس اینگل سے ہمیں الرٹ دیتے ہیں کہ اسٹارٹ لکنگ ایٹ یور سیلف ویری کینلی. جیسے ہم عید کے دن قریب آتے ہیں نا، تو ہم بڑی کینلی الماریوں کی، کمبلوں کی، کارپیٹس کی، وارڈروبس کی، کچن شیلفز، پینٹریز، پورے گھر کی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو سچ یہ ہے کہ یہ دن ایسے ہی ہیں. عید تو ویسے بھی قریب ہے، تو یہ روحانی کلینزنگ کے دن ہیں. کہ اپنے آپ کو واچفلی ویری ویوڈ وے میں اپنے اوپر میگنیفائڈ گلاس رکھ کے دیکھنا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں جہاں پہ مجھے پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن میں اللہ کا ادب نہیں کرتی. تو یہ چند چیزیں جب لکھ لیں گے ہم، اور اس کے بعد امیڈیٹ اللہ سے دعا کہ یا اللہ میں اس جگہ پہ میرے سے کمزوری ہو رہی ہے، میں بہت کوشش کے باوجود جو ہے وہ میں کر نہیں پا رہی، تو آپ میری مدد کر دیجئے. کہ میرا زبان کا کنٹرول، یا میری آنکھوں کی جو خیانت ہے، یا جو میرے ہاتھوں سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، یا لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، یا میں کہیں پہ حرام کی طرف ٹلٹڈ رہتی ہوں یا رہتا ہوں، تو یا اللہ کے سامنے رکھ دیجئے اپنی عاجزی سمیت، اپنی جو ہماری کمزوری سمیت، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ نیکی پہ جمنے کی توفیق بلا آپ کے سوا مجھے کون دے سکتا ہے، اور برائی سے بچنے کی توفیق بلا آپ کے سوا کسی اور کے پاس ہے. تو حول حالنا، کہ اللہ میرے ہمارے حالوں کو بدل دے. اور پھر پوری امت کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے جو احوال ہیں، یا میں انڈیویجول اپنے لیے، اور پھر مجھے ایسی ہی برائیاں میں عام پھیلتے دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں، تو یا اللہ سب کے حوال اس پوائنٹ پہ ان کی درستگی فرما دے. اور ایک دوسرے کے لیے دعا بہت کام آتی ہے. جب آپ کسی مومن بہن بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے فرشتے آپ کے لیے واپس دعا کرتے ہیں، دگنی پلٹ کے آتی ہے. تو اگر آپ پوری خاندان فیملیز کو شامل کر لیں، کچھ کو ناموں کے ساتھ، کچھ کو امیجز کے ساتھ، کچھ کو پوری امت کو شامل کر لیں، تو آپ سوچیں. تو یہ ایک بات. اور پھر اس کے امیڈیٹ بات جو کرنے والی بات ہے ان خاص الخاص دنوں کے اندر، وہ استغفار ہے. کہ جب ہم نیت کر ہی رہے ہیں، جب ہم نیت باندھ ہی رہے ہیں، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میں حدیث میں آگے بتاتی بھی ہوں آپ کو کہ یہ خاص دن ہیں جن میں جہنم سے آزادی اور بخشش کے خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس
ان دنوں سے بڑھ کے کسی دن میں اللہ جہنم سے آزادی اور بخشش کا سبب نہیں کرتے بندے کے لیے. تو پھر جب وہ یہ کرتے ہیں عام ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوگ توبہ اور استغفار کی کثرت کیوں نہ کریں. تو سب سے پہلے آج ہی کے دن میں جو بیٹھ کے کرنے والا کام ہے، ایک دن پہلے ہی اگر ہمارا جن کا رمضان نہیں شروع ہوا، سوری ذی الحجہ کا عشرہ بھی نہیں شروع ہوا، تو آج ہی جو بیٹھ کے کرنے والا کام ہے وہ کثرت سے استغفار ہے. وہ کثرت سے استغفار ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا، asking and seeking forgiveness from اللہ سبحانہ و تعالی. اپنے 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 جو بھی خطائیں، جو بھی جان بوجھ کے ہم لوگ پرسسٹنٹ ہو کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی اعمال جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، کبھی گروپ میں کبھی تنہائی میں ہو جاتے ہیں، کبھی خوشی میں اور کبھی غم میں ہو جاتے ہیں، کچھ بھی کوئی بھی ہیں، تو ان کی کثرت سے معافی مانگنا شروع کر دیں. توبہ کرتے ہیں اس کے لیے، استغفار پڑھتے ہیں، نفل توبہ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ساتھ میں استغفار کی تسبیحات. اور تسبیحات سے استغفر اللہ سے آپ کو پتہ ہی ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ذکر بالزبان اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک ذکر بالقلب یعنی دل کے ذکر کو ساتھ انوالو نہ کیا جائے. دل اور سوچ، لمبک برین کو ساتھ جب تک ہم انوالو نہیں کریں گے کہ اس کے اندر تھاٹ یہ ہے کہ یا اللہ میرے سے، میں اس جگہ پہ بہت زیادہ مجھ سے غلطیاں اور خطائیں ہو رہی ہیں، تو میں معافی کی طلبگار ہوں. اور معافی میں شرط آتی ہے مانگتے ہوئے کہ بندہ یہ نیت باندھے ساتھ کہ میں دوبارہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کروں گی. اس نیت کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ تڑپ لیں اللہ کے سامنے. تو پہلا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ استغفار کی کثرت، تاکہ ہمارا دل کی کلینسنگ. آپ کو پتا ہے نا کہ دلوں پہ گناہوں کی وجہ سے داغ پڑتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اتنے داغدار ہو جاتا ہے کہ غلاف کی طرح ایک ویل پڑ جاتا ہے دل کے اوپر. تو استغفار جو ہے، موت کو یاد کرنا اور کثرت سے استغفار کرنا، یہ ان گناہوں کو، ان دل پہ پڑی غفلت اور دل کے داغوں کو دھونے کا باعث بنتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. دل کو انوالو کریے ذکر کے ساتھ، اپنے دل کے کانشیس کو، put your conscious around your ذکر. when you are doing ذکر، یہ استغفار ہے یا کوئی اور ذکر ہے، اپنے دل کی حضوری یا اپنا کانشیس اس کے توجہ کے ساتھ کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، میں اللہ کی بڑائی یا ثنا کرنے جا رہی ہوں، کوئی بھی ذکر ہو، اس کانشیس کے ساتھ، اس تھاٹ پیٹرن کے ساتھ، جب تک اس خیال کے ساتھ آپ نہیں آئیں گے، جو ہم ذکر کی اکثر ڈیفینیشن بتاتے بھی ہوتے ہیں، تب تک یہ جو زبان ہے یہ اجر تو لے دے گی آپ کو، لیکن اصلاح کی طرف، قلب کی اصلاح اور روح کی تعلق میں جو اسپرچول اپگریڈیشن آتی ہے وہ لے دینے میں کامیاب نہیں ہوگی. تو بہرحال جتنی بات ہوئی اس کے بعد اب اس بات کی طرف ہم آتے ہیں واپس کہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ، گناہ چھوڑنے کے ساتھ، جو ٹائم ضائع کرنے والے ہمارے فیکٹرز ہیں ان کو ہٹا کے اس وقت صرف 2 لفظ لکھ لیں کہ what is important and what is urgent. ان 2 کاموں کو نبھائیں ان دنوں میں. what is important and what is urgent. اگر کوئی ارجنسی میں چیز آتی ہے تو آف کورس وہ ہمیں باہر بھی نکلنا پڑتا ہے، ہمیں فون بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں جانا بھی پڑتا ہے، ہمیں میٹنگز بھی کرنی پڑتی ہیں، دیٹس ارجنسی. لیکن جو امپورٹنٹ ہو اس کو لیجئے، اور جو غیر اہم اور لیسٹ امپورٹنٹ ہے ان کو چھوڑ دیجئے. باہر جانا، لوگوں سے کنیکٹ کرنا، جتنے بھی کام ہیں وہ آپ انہی پیرامیٹرز پہ رکھ کے دیکھیں گے. اگر آپ کا باہر جانا ضروری نہیں ہے، اگر امپورٹنٹ موسٹ کاموں میں اس وقت نہیں آ رہا یا کسی ریکوائر بیسک نیڈ پوری کرنے کے لیے نہیں آ رہا تو پلیز نہ جائیں. کیونکہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ توکلت، بایاں پیر، آپ کو پتا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہم بایاں پیر کیوں باہر نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خیر کی جگہ سے شر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، باہر فتنے موجود رہتے ہیں ہمیشہ. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. تو جو واٹ از امپورٹنٹ، اور امپورٹنٹ پھر ہمیں امپورٹنٹ بھی ایکچولی لفظ کیپچر نہیں کرتا صحیح طریقے سے.
امپورٹنٹ اگر آپ کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہے تو آپ ساری دنیا پانے میں لگے رہیں گے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو امپورٹنٹ ہے اور جو ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہے کہ آپ جاب کے لیے کوئی جا رہا ہے یا کوئی ضرورت کی چیز شے خریدنے کے لیے کوئی جا رہا ہے، لیکن اس میں وہ وانٹس نہیں آئیں گی جو آپ شاپنگس کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. آج کمپلیٹ کریے اپنے چند کاموں کو. میں نے اسی لیے وہ ٹو ڈو لسٹ کی ایک ایگزام وہ کافی دن پہلے بھیجا تھا. کچھ لوگوں نے مجھ سے مڑ کے پوچھا بھی کہ یہ ٹو ڈو لسٹ آپ نے کس چیز کے لیے بھیجی ہے ذوالحجہ کی. تو میں نے اسی لیے بھیجی تھی کہ بھائی ذوالحجہ کے بڑے قیمتی دن آ رہے ہیں تو ان میں سے کم چند کاموں کو نپٹا لیجئے. تو بہرحال تو یہ اگر جب اب آپ کا ٹائم سیو ہوگا، اب آپ نے فضولیات لغویات سے اپنے آپ کو بچایا، جو کوتاہیاں اور گناہ کے کاموں میں اور جو ایکسٹرا فضول کاموں میں اور باتوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، بعض اوقات لغو میں ہی پڑے رہتے ہیں، بالکل بے معنی اور فضول باتوں میں ہم ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ان ساروں سے جب آپ نے لکھ لیا کہ میں نے ٹائم نکالنا ہے، اب نکال کے کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. تو جیسے آپ یہ دیکھیے اور ہاں یہ بات بتانے سے بھی پہلے ایک چیز اہمیت کے بارے میں اور بتا دیتی ہوں کہ جیسے رمضان کی فضیلت قرآن کریم کی وجہ سے ہے، یاد رکھیے اسی طرح ان دنوں کی جو فضیلت ہے وہ حج کی وجہ سے ہے. تو مگر جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے پھر ان کے لیے یہ کیا وہ اپنے آپ کو محروم سمجھے؟ نہیں، وہ محروم نہ سمجھے. ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا پلان سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا. تو جیسے اگر ہم آہستہ آہستہ اب اعمال کی طرف آ جائیں کہ جب یہ دن اتنے اہم ہیں تو اعمال کیا کیا کرنے ہیں. پلان ایک سیکنڈ، نہیں پلانر نہیں، ہاں جی پلانر نہیں، وہ دوسرا والا ذرا نکال دیں. ہاں تو اچھا، تو اب اعمال کی طرف جب آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک پلانر بھی انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں میں کہ پیلگرمیج ایٹ ہوم کا کہ ڈیووٹ یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دیز 10 days، پورا کا پورا ڈیووٹ کر لیجئے. اور وہ کیا کیا نکالنا ہے اس پہ بات ہو چکی ہے، اور کیا کیا ڈیل کرنا ہے اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. لیکن ڈیووٹ کیسے کرنا ہے آپ کو؟ بی دی ڈیووٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دیز 10 days، کمپلیٹ ڈیووٹی. اور ڈیووٹیز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے حج والے وہ دو صرف دنیا کتنی سی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، انتہائی ضروری، انتہائی ضروری. اور صرف وہ 2 سفید کپڑوں تک کیوں آ جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ بس سب کچھ پیچھے چھوڑ کے اللہ لبیک آپ کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. تو ہم گھر کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیووٹی ہو کے اس کے لیے جم کے بیٹھتے ہیں، اور اس میں پھر جو مسلسل کرنے والا عمل اس کو حدیث میں بڑی کلیئرٹی سے بتایا گیا ہے کہ مسند احمد میں وہ جو روایت آتی ہے نا کہ کثرت سے سوری جی، تو وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ دیر آر نو days greater in the sight of Allah in which righteous deeds are more beloved to him than these 10 days. So during this recite the great deal of تحلیل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا دیا کہ اگر یہ بیسٹ دن سب سے یہ 10 دن جو سب سے بیسٹ ہیں تو ان میں سب سے پہلے کیا چیز کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گریٹ ڈیل آف ریسائٹ دا گریٹ ڈیل آف تحلیل. تحلیل کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تحلیل. اور اس کے بعد تکبیر. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور تیسری کیا چیز بتائی؟ تحمید، یعنی حمد اللہ کی، الحمدللہ، یا اللہ کی جو اس کا شکر. تو یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام اس پہ کانسٹنٹ وے میں اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، اور بہت کثرت سے تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، اور تحمید، حمد اللہ کی، حمد و ثنا یعنی الحمدللہ بھی، اور ثنا میں پھر جو بھی آ جاتا ہے وہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور ان دنوں میں صحابہ کرام کا تو یہ عمل ہوتا تھا، صحابہ کرام کا تو یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ لوگ بازاروں کی طرف نکل جاتے اور اونچی آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے.
اور جب وہ اونچی آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے تو ساتھ وہ لوگ جو کہ اپنے کچھ کاموں میں مشغول ہوتے تھے وہ بھی شامل ہو جاتے تھے ان میں، اور پھر مسجدوں میں اونچی تکبیرات پڑھی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ دور تک آواز جاتی تھی اور لوگ ساتھ شامل ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ آج ہمیں یہ دیکھنے کو اتنا نہیں ملتا، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر اور جہاں جہاں ممکن ہو ہم کر تو سکتے ہیں نا کہ ہم بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں، پھر جیسے گھروں میں بچے ساتھ شامل ہو جائیں گے، بچے پڑھتے رہیں گے، پھر کہیں بھولنے لگیں یا آپ کو لگے کہ نہیں اب تو وہ آن کر دیجئے، الحمدللہ اتنی اچھی اچھی ریکارڈنگز تکبیرات کی آتی ہیں، تو آپ ٹرن آن کر دیجئے۔ سول کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، میری ہر سوچ سے، میرے ہر مسئلے سے، میرے ہر کام سے، میرے ہر انگیجمنٹ سے، میری ہر چیز سے بڑا اللہ ہے۔ اس سول، یہ وہ ڈیووٹی کی سول ہے، اکبر میرا اللہ ہے۔ اور ایک ڈیووٹی جب بیٹھتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو، ویسے تو انشاءاللہ ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے ڈیووٹ کرنی ہے، لیکن ان خاص دنوں میں ہم وہ سول اور انرجی اپنے اندر لے رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آئی گنا بی سٹنگ فار مائی اللہ alone، اور اس میں ڈیووٹی کی جو سب سے بڑی انرجی ہوتی ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ اللہ اکبر، آئیں مل کے ہم ایک دفعہ تکبیر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آپ دیکھیے کہ اور بھی بہت ساری تکبیرات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان سب میں اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت اتنی کثرت سے بیان ہو رہی ہے، اور یہ عظمت صرف لفظوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ صرف لفظ نہیں، ہمیں اپنے دل کو اس کا ٹرین کرنا ہے کہ سن لو دل، سن لو دماغ، لمبک برین جو فنکشننگ اور ساتھ میں ڈیسیژن لینے کی پاور رکھتے ہو، سن لو میرا ہر ڈیسیژن، میری ہر بات، میری ہر چیز میرے اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابقت سے ہوگی، نہ کہ میری اپنی مرضی یا دنیا کے کوئی ٹرینڈز یا دنیا کی کوئی چاہت ہے میں ان کے پیچھے بھاگ پڑوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو سب سے کثرت سے ہم نے کرنی ہے، تحلیل، کہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہیں بس۔ اور ہر بار پھر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور پھر جو تیسرا کلمہ ہے اس میں یہ ساری اگٹھی بھی آ جاتی ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس کی کثرت ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، الگ الگ تکبیرات کو۔ صرف اگر آپ کا ہاتھ آپ کا کہیں بزی ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ بڑا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، دل کو ساتھ لیجئے، دل کو ساتھ، زبان کبھی روک کے، زبان کو بالکل اوپر تالو کے ساتھ لگا کے آپ دل کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دیجئے کہ اللہ اکبر۔ دل کی توجہ اگر آپ کریں گے دل کی طرف تو وہ اکبر کہنا شروع کرے گا۔ ہمیں یہی تو کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو منوانا ہے، ہمیں اپنے دماغ کو منوانا ہے کہ ہاں بھائی اکبر ہے، ہر چیز سے اکبر اور بڑائی اسی کی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا جو عمل پلانر میں بھی لکھا ہے اور آگے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں روزے رکھنا ان کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عید کے دن کو چھوڑ کے، عید کے دن میں بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے کچھ نہ کھاتے جب تک کہ قربانی کا گوشت نہ آ جاتا۔ تو ان 9 دنوں میں روزہ رکھتے، جو حج پہ جا رہے ہیں وہ کچھ شروع کے دنوں کا رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے 9 ذی الحج کا آف کورس روزہ نہیں ہے، 10 کو تو ویسے بھی عید ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو پلگرمز ایٹ ہوم، ہم لوگ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سنت کو ہم نے زندہ کرنا ہے کہ ہم جتنا میکسیمم روزہ رکھ سکیں ہم رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے لیکن رکھتے بھی تھے، تو زیادہ یہی ہے کہ رکھتے تھے۔ تو آپ ایٹ لیسٹ اگر کچھ جو اپنے الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ ہم رکھ سکتے ہیں پورے روزے، تو سارے رکھیں۔ اگر کسی کا کوئی ہیلتھ ایشو ہے، کوئی ایسی مدرز ہیں جو فیڈ کرواتی ہیں بچوں کو، یا کوئی بیماری ہے، تو آپ لوگ 4 دن رکھ لیجئے، 2 دن رکھ لیجئے، 3 دن رکھ لیجئے، جو بھی دن، لیکن رکھیں ضرور۔ تو کوشش ہمارے میکسیمملی ہم نے کیا کرنی ہے کہ سارے دن رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اکارڈنگ ٹو یور اون پش، کہ ہم نے اپنے آپ کو پش کر کے اس طریقے سے جو آسان ہے صرف ادھر نہیں رکنا، جیسے ہم نے رمضان میں بھی کہا تھا کہ پش یور سیلف، پش یور لمٹس،
کہ جو تھوڑا سا مشکل ہو اس کی طرف جانا ہے. 4 آسان لگ رہے ہیں تو 5 رکھیں, 5 آسان لگ رہے ہیں تو 6 رکھیں, ڈپینڈنگ آن آپ کا اپنی جو کنڈیشن یا سچویشنز ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ بالکل بھی کوئی اور نہیں رکھ پا رہے تو روزہ پھر آپ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیے, یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ ضرور رکھیے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی ایک مختلف ہی اس کا لیول ہے. اور یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیے. اس روزے کے بارے میں کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, یعنی یکفر ہٹا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, سنا سال کے, المادیہ سال ایک پرانے سال میں سے اور ایک آنے والے سال, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں اس دن کے روزے کی بنا پہ. ایک گزرا ہوا سال, گزشتہ سال ماضی میں سے, اور ایک جو سال آ رہا ہے. تو کوئی تھوڑی اہمیت کی بات ہے. اور اللہ کے ہاں صرف اجر اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف اس کا اجر ہی ہے, اس ٹائم اس دن کی اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے. اور اس دن کی اہمیت کیا تھی اس کے اوپر ابھی میں بات کرتی ہوں, بہت تفصیل سے بات ہونے والی ہے, کیونکہ ہمارے اقامت دین اس انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس کی اتنی اہمیت ہے دیکھیں اس دن کی, تو اس دن کا روزہ لازم رکھیں, اور ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیجئے. تو 2 دن کے کریے نہیں تو ایک یہ دن تو ہر حال میں. اس کے بعد اسی دن کی 9 ذی الحجہ کی اور فضیلت کیا آتی ہے کہ اس دن سب سے زیادہ اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یعنی اس دن میں اور کیا اہمیت ہے اس دن کی 9 ذی الحجہ کی, کہ اللہ سبحانہ و تعالی فریڈم فرام دا فائر, یعنی جہنم سے اپنے بندوں کو رہائی دیتے ہیں. اور میکسیمم نمبر پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اس دن سے بڑھ کے اللہ جہنم سے آزادی لوگوں کو دیتے ہوں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں سے آزادی دیں گے ان دنوں میں, اور اس خصوصی یوم عرفہ والے دن. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ یوم عرفہ یعنی عرفات کے دن میں میدان عرفات میں جو لوگ قیام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جو حج کے لیے گئے ہیں, جو حاجی ہوتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالی جو میدان عرفات میں لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے قریب ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ قریب ہونا کیسا ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس دن اپنے ان بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور ان پہ فخر کرتا ہے, اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو مٹی میں اٹے ہوئے بندے آئے ہیں یہ کیا مانگتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں. اور پھر جب انہیں پتہ چلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش مانگتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. یعنی ایسا کریم رب ہے, ایسا غفور, ایسا غفار, ایسا بخشنے والا, ایسا عفو, کہ وہ ایک وہ forgiveness and freedom from fire عام ہو جاتی ہے اس دن میں. تو اللہ ہمیں ان میں سے شامل کرے, ان لوگوں میں شامل کرے کہ جنہیں جہنم سے بھی آزادی ملے اور جنہیں بخش بھی دیا جائے. اس کے بعد جو تیسری اہمیت ہے, یہ 2 اہمیت میں نے آپ کو بتائی, ایک تو جہنم سے آزادی, دوسرا گناہ 1 سال پچھلے اور 1 آنے والے دن کی معافی, اور حاجیوں کے لیے کیا خصوصی مقام ہے وہ بھی بتا دیا. اور تیسری بات جو اس دن کی سب سے اہم ترین بات ہے, اور اس کے بغیر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارا معاملہ چلتا بھی نہیں ہے, اور وہ کیا ہے, ناٹ پلانٹ دادا. جی یہ حدیث دیکھیے آپ, اسکرین آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں. آپ دیکھیے اس کو انلارج کریے تھوڑا. انہی دنوں میں یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو, یہ جو 9 ذی الحجہ کی میں آپ کو فضیلت بتا رہی ہوں, تو جو تیسری پوائنٹ بتانے لگی ہوں وہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے, اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان سارے ہی دنوں کی کیوں اہمیت ہے. کہ 9 ذی الحجہ کو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ المائدہ کی, اور
آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر کے دور کی یہ بات ہے، حضرت عمر سے it was narrated that a Jew said to عمر یا امیر المؤمنین، اس کو بڑا کریں میں تھوڑا پڑھ سکوں، یا امیر المؤمنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہودی نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا قال ای آیہ قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 3 ہے۔ قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم، میں اس کا معنی بتا دیتی ہوں اور پھر میں اس لاسٹ پارٹ کو بھی پڑھتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کہ if this verse، کہ اگر یہ والی ورس، یعنی کون سی والی؟ یہ والی الیوم اکملتو، کہ this day I have perfected your religion on you and completed my favors upon you and have chosen for you Islam as your religion، کہ اگر یہ والی آیت if this verse had been revealed upon us، یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر آتی، ہمارے مطلب ہمارے شریعہ کا حصہ ہوتی، تو we would have taken that day as an Eid، a festival day، تو ہم اس دن کو فیسٹیول ڈے بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے پوچھا تھا کہ I know definitely on what day this verse was revealed. It was revealed on the day of Arafah on Friday۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، یعنی حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، جس کو الحمدللہ ہم بچپن سے پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم اس طرح شاید غور نہیں کرتے اس کے اوپر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو آیت ہمارے لیے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے جو خطبہ حجۃ الوداع تھا، حجۃ الوداع میں جب 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ والے دن جمعہ تھا اس دن، اور اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس آیت میں کیا خوشخبری تھی؟ اس دن اللہ نے ہمارے لیے ہمارا دین ہمارا وے آف لائف یعنی شریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر دی، کامل کر دی اور ہمیں عطا کر دی، اور اللہ نے اسے نعمت کا اتمام کہا، یعنی completed my favors upon you۔ اللہ نے دین اسلام کا ملنا اس کو کیا کہا کہ آج میں نے آپ کا ایک وردیت جو نعمت ہے وہ مکمل کر دیا، اپنا فیور آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے، عطا کر دیا ہے، اور آپ کے لیے دین اسلام کو یور وے آف لائف چن لیا ہے۔ اسلام کو دین کے طور پہ، ایک سسٹم کے طور پہ، ایک وے آف لائف کے طور پہ چن لیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں حج کا جو نیوکلس مین سب سے اہم ترین رکن ہے اس دن میں ہمیں یہ ملی۔ تو آپ امیجن کریں کہ کیا ہم اس دن کو ایک پوائنٹ آف سیلیبریشن سمجھتے ہیں؟ کیا یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کے نعمت کے طور پہ ہم نے اللہ سے ریسیو کیا ہے اس کو؟ اسی لیے ہمیں آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ہماری صبح شام کی دعاؤں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا ترک نہیں کرتے تھے، اس دعا میں کیا آتا ہے کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں اپنے اللہ سے اس کے رب ہونے سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے رب ہونے سے کیا مطلب؟ کہ اللہ از مائی لا لیجسلیٹر۔ اب جو اس نے میرے لیے چوز کر لیا، جو اس نے میرے لیے پسند کر لیا، جو بھی اب قرآن میں بات آ گئی، میری وے آف لائف، میرا نظام، میرا سسٹم، میں نے اسی کے مطابقت سے چلنا ہے، اور اسی کے قیام کا مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، اور اسی مشن کا آج ہم نے جھنڈا اٹھانا ہے۔ اور اتنا اس دن کی اہمیت میں سے، یوم عرفہ کے دن کی اہمیت، 9 ذی الحجہ کی اہمیت میں سے سب سے اہم ترین چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نعمت ہمیں اتمام کر دیا، تمام کر کے ہمیں دے دی۔
रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना, मैं राजी हूँ अपने अल्लाह के रब होने से, उसके लॉ लेजिस्लेटर होने से, उसका ऑर्डर मेरे लिए चलना है, किसी और का नहीं चलना। व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन, इस्लाम क्या मेरे लिए, मेरी शरीयत, मेरा वे ऑफ लाइफ होने के लिए मैं राजी हूँ। शरिया इज द पाथ ऑफ गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके चल के दिखा दिया, ये शरिया है। कोई इंग्लिश आपको आके इस शरिया की डेफिनेशन ना दे। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने से राजी हूँ। जो आ रहा है उन्हीं के जरिए से आ रहा है। किसकी रजा हासिल करनी है? अल्लाह की रजा। किसके किसके रास्ते पे लग के हासिल होनी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे लग के होनी है। करना बीच में क्या है? दीन इस्लाम को वे ऑफ लाइफ बनाना है, मिशन। और उस दिन इस कुरान का ये आयत हमें बता रही है कि ये आयत कि आज दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया। और इसके थोड़े अरसे बाद ही, आपको पता है, खुतबा हज्जतुल विदा में फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था, और ये उस दिन ये नाजिल हुई आयत, और उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद माह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास चले गए। तो इसलिए ये दिन इतने अब अहम है, और हम इसीलिए हम हज पे भी जाते हैं, और हमें 9 ज़िलहज्जा हज का खुतबा ये रिमाइंड करवाता है, करवाना चाहिए। उस वक्त ये करवाया था कि ये लें, ये आपका मनहज है, ये आपकी शरिया है, ये कामिल हो गई है। अब जो कोई आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो हज किया, तो वो ये पैकेज लेके जा रहा है कि योर वे ऑफ लाइफ टोटली गिवन टू यू नाउ। इसके अलावा कोई और रास्ता, कोई और वे ऑफ लाइफ नहीं है, शरिया कंप्लीटेड। ये इसको, इसके ऊपर अमल भी करना है और इसको क़याम भी करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मकसद ही ये था कि दीन इस्लाम उनको दिया इसलिए गया था कि तमाम दूसरे अदयान, तमाम दूसरे वे ऑफ लाइफ के ऊपर इसको गालिब कर दें। बेशक मुशरिकीन को ये बात पसंद ना हो। कुरान में 3 जगह ये आयत आई है, ऐसे ही थोड़ी आ गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मिशन बताया गया। तो 9 तारीख को, 9 ज़िलहज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिशन वाली ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ये आयत, कि ये आयत अब आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप मुझे बताएं कि हम भी तो जाते हैं हज पे, आज हम ये रिमाइंडर लेके आते हैं? 3 से 4 मिलियन मुसलमान हर जगह, हर नगर, हर जगह से इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ जुबानों, मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज, मुख्तलिफ बाउंड्रीज, मुख्तलिफ वेज, आइडियाज, आइडियोलॉजीज वाले, सब इकट्ठे होके वो सिर्फ अपनी जात का एक पर्सनल डिवोशन के तौर पे, कि वो डिवोटी बन के सिर्फ इस इबादत को कर आए, वो सिर्फ इसलिए थोड़ी जाना था उनका जाना तो इसलिए भी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मिशन को रिवाइव करें कि भाई अब उस वक्त उम्मत को एक पूरा का पूरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज वाले दिन यानी 9 ज़िलहज को ये मिशन कंप्लीट हुआ, तो लोगों को क्लैरिटी से डिक्लेयर करके बता दिया कि अब बस यही है। पहले से उसी के लिए मेहनत भी कर रहे थे, खाली कोई एक दिन में थोड़ी बताना था, लेकिन आज यानी कंप्लीट हो गया। अब पूरी गाइड बुक कुरान हमारे पास है, और ये मिशन है। अब इसको आपने, जो सुनने वाले हैं, जो आज सुन रहे हैं, जो मौजूद नहीं है, उन तक बात पहुंचा दें। वो क्या बात थी? यही तो, इस मिशन को ले लें। तो आज हम हज पे जाके ये रिवाइव करते हैं। हम तो अपने अपने झंडे, अपने अपने खेमे, अपने अपने खास नेशनैलिटीज, अपने अपने खास उनमें बांट के उधर भी जाके उसी तरीके से सेक्लूडेड वे में, आइसोलेटेड एस्पेक्ट के साथ बस हज एक जाती इबादत को कंप्लीट करने का नाम समझ के लेके आ जाते हैं। हम ये समझते ही नहीं है कि ये तो इतना बड़ा मौका है जहां पे इतना बड़ा, कोई 4 मिलियन, 3-4 मिलियन अगर मुसलमान जमा हुए हैं,
یہ کوئی معمولی موقع ہوتا ہے کہ اس پہ جو خطبہ دیا جائے، وہ خطبہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ وہ ریوائول آف دا مشن ہونا چاہیے، کہ آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ نے اب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو آگے لے کے چلنا ہے. اس میں کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں، آئیں بیٹھ کے سوالو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی خاص نیشن، کوئی خاص ملک ایسا ہو امت مسلمہ میں جو اچھے طریقے سے اس کو سالو کر کے چل رہا ہو، وہ دوسروں کو بتائے. جو اپنے مسئلے ہیں وہ وہاں اہل علم کو بتائیں. اور ہم تو ایک پورے پلان کو لے کے پلٹیں کہ کس طریقے سے ہم نے نظام کا قیام کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے جماعت کے ساتھ رہنا ہے. جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، جم کے جڑ کے جینا ہے اور اس اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو دوسرے ادیان پہ غالب کر کے اس نہج اس محنت و کوشش میں لگنا ہے. when our dreams are big تو ہم چھوٹے موٹے مسئلوں کو بھی بھول جاتے ہیں. یقین مانے جب ہمارے سارے ڈپریشنز، انزائٹیز، پریشانیاں، فرسٹریشنز اسی لیے ہیں کہ ہمارے گولز بہت چھوٹے ہیں. وہ جب ٹک مارک لگ جاتا ہے پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم فضولیات میں پڑ جاتے ہیں. پتہ ہے ایک چھوٹا سا گول بنایا تھا وہ لگ گیا. گول بڑا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قیام تک کی کوشش اور محنت میں لگنا ہے، جٹنا ہے، تو پھر غفلتیں نہیں آتی. بہرحال یہ اس دن کی اہمیت ہے، یہ اس دن کی اہمیت ہے. صرف 4 ملین مسلمان اکٹھے ہو کے وہاں پہ یوم عرفات پہ وقوف عرفات کرتے ہیں اور مزدلفہ میں آ کے کھلی بغیر چھتوں کے اس میں لیٹتے ہیں، یا رمی کرتے ہیں، یا قربانی کرتے ہیں، یا طواف کرتے ہیں. اس کو ذاتی سے، انڈیویجول عبادت سے، اس کو کلیکٹیو اس کو کریے کہ پوری کی پوری امت کو ایک نہج پہ اکٹھا کرنا ہے، واپس اس ریوائول آف دیٹ سول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے تھے وہ کرنا ہے. So we gonna be living on 2 levels. ایک تو یس دنیا کو پیچھے چھوڑ کے پیورٹی آف دا ہارٹ، کنیکٹیوٹی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ سب سے یہ میسج. اور دوسری طرف اس سے بھی ہائر کیپیسٹی پہ کہ صرف مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آگے جانا ہے، اس کے لیے ریوائول کرنا ہے، اس کے لیے لوگوں کو پکڑنا ہے، اکٹھے کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اور اس پہ سوچو بچار شروع کرنا ہے. جو اپنی اپنی کیپیسٹی میں جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، تاکہ یہ اٹس لائک اے لیزر فنکشن، جو جتنے لوگوں کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے کرے. جس دن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ چاہیں گے ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے. لیکن ابھی تو یہ کوششیں تو ہم شروع کریں نا. اور ہر جس کا سب سے بیسک پوائنٹ ہے، پورا سال اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے. بہرحال اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اور جو چوتھی بات اس دن کے بارے میں آتی ہے، جو اس کی اہمیت کے بارے میں آتی ہے، کہ اس دن کا جو بہترین ذکر ہے وہ کیا ہے؟ چوتھی چیز جو آتی ہے اس دن کا جو سب سے اہم ترین ذکر ہے وہ کیا ہے؟ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اگر یہ افضل ترین یہ افضل ترین دن ہے تو اس میں پھر افضل ترین ذکر کون سا ہے یا دعا؟ جو اس دن کی سب سے افضل دعا کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. So the best دعا for this day, the best ذکر for this day is لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک. اب اس میں بھی دیکھیں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت. اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی طرف سے جو آ رہا ہے اس کے ساتھ کا کوئی نہیں، اس کے ساتھ اس کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ لائف سٹائل، وہ وے آف لائف سب سے بیسٹ ہے. تو یہ 4 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یوم عرفہ کے لحاظ سے، اور پھر نیت بھی کرنی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس دن کو اہم بھی بنانا ہے، اور اس دن میں کثرت سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کثرت سے کرنا ہے آپ نے.
اور پلس یہ کہ کثرت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم آپ کا، جس دن کو ایک یہودی سمجھ گیا تھا اور آج میں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے، کہ اگر یہ دن ہمارے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہوتی کہ آج میں نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا، تو یہ دن یہود کہتے کہ ہمارے پاس یہ آیت آتی تو ہم سیلیبریٹ کرتے، لیکن آج میں اور آپ نہ سمجھ پا رہے ہیں، ہم اتنے سارے ملینز میں اکٹھے ہو کے بھی اس کی سول ہی نہیں لے پا رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیری نہیں کر پا رہے، تو اس دن ہم نے کثرت سے دعا بھی مانگنی ہے، تڑپنا بھی ہے کہ خاص کنیکٹیوٹی کا دن ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو تھامنے والا بنا دے، ہمیں اس نظام کو، اس کے قیام کے لیے محنتیں کوششیں کرنے والا بنا دے، ہمیں اس نہج پہ کام کرنے کی توفیق دے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کی۔ تو یہ چیز ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری چیز میں آپ کو بتا دوں پلانٹ شیئر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے، کہ جو یوم نہر ہے یعنی پھر 10 ذی الحجہ آ جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ قربانی کی جو حدیث ہے کہ 10 ذی الحجہ کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہے۔ جنرلی اللہ نے اب سب سے زیادہ ان دنوں کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ ان دنوں کے بارے میں کہا کہ افضل الایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل دن ہے، تو اعمال بھی اللہ ہی بتا رہے ہیں نا، تو 10 ذی الحجہ کے بارے میں اللہ خود بتا رہے ہیں کہ اس دن کا جو خاص عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ خون بہانا ہے۔ خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہے 10 ذی الحجہ کے لیے۔ یہ قربانی کہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے، لہٰذا تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ مشکات مصابی میں یہ حدیث آتی ہے۔ تو یہ جو حدیث اکثر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اکثر لوگ وہ ایک آئیڈیا فلوٹ کر دیتے ہیں کہ قربانی کے بجائے ہم بچیوں کی شادیاں کر دیں، قربانی کے بجائے ہم صدقات بڑھا دیں، غریبوں کو دے دیں۔ کیا وہ 364 دن آپ کو وہ باتیں یاد نہیں آتی کہ 365 دن اللہ خود بتا رہے ہیں کہ اس دن کا سب سے اعلیٰ ترین عمل اللہ کے ہاں خون بہانا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہتر پتہ ہے ہم کیا کریں۔ اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیے تھے۔ اونٹ کا آپ کو پتا نا نہر ہوتا ہے، اس کا وہ خنجر سے اس کو گردن کے پاس سے اس کا وہ پہلے اس کو وہاں پہ وہ نیزہ یا خنجر سے مارا جاتا ہے، جب اس کا وہاں سے وہ خون نکلتا ہے اور اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیے۔ خون بہانا اللہ کو پسند ہے، اور خون بہانا کیوں پسند ہے؟ اب یہ سوال ہے۔ خون بہانا اس لیے پسند ہے اللہ کو کہ اس کے پیچھے آپ پھر وہاں چلے جائیں کہ یہ قربانی شروع ہی کہاں سے ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب سے کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو علیہ السلام کو اللہ کے حضور قربان کر دیں، اور وہ چلے تھے اپنے دل اور جسم کا ٹکڑا لے کے چلے تھے قربان کرنے کے لیے، اور جب انہوں نے چھری پھیری تو وہاں اس وقت یعنی اس وقت تک جب تک کہ وہ پھیر نہیں چکے تھے تب تک، اس سے پہلے نہیں آ گیا تھا مینڈا یا ریمپ ان کے سامنے، انہوں نے چھری پھیری تو نیچے ریمپ تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑے تھے، پھر یہ معجزہ ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ یا اللہ I am all willing to give up، میں اپنی اپنے جان کے ٹکڑے اور اس کے بعد مال، اور مال یہ پیسوں کی شکل میں یا جانوروں کی شکل میں آتا ہے، یہ سب آپ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ خون کی ایسوسیشن ہی یہ ہے، خون دینے کا مطلب ہی یہ خون بہانا کا کہ یا اللہ آج میں اس جتنے بھی لاکھوں لگا کے کوئی جانور لے کے آ رہی ہوں یا لے کے آ رہا ہوں یا ہزاروں لگا کے کوئی حصہ ڈال رہا ہوں یا جو بھی یہ خون گر رہا ہے، اللہ اس خون کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ one day when I am been asked for myself، اس دن میرا خون گرے گا یا اللہ، اس دن حاضر ہوگا یہ جسم، میں بچا کے نہیں رکھوں گی اس دن اپنے آپ کو۔ This is the whole soul of this قربان sacrifice۔ تو
قربانی جو بھی کرے وہ اس نیت سے کرے کہ یا اللہ آج یہ مال سے خرید کے چیز ایک جان ہے، یہ بھی زندہ جان ہے، اس کے اوپر چھری پھیرنا آسان نہیں ہوتا نا، لوگوں کو مشکل لگتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. آج یہ کر رہی ہوں یا اللہ، لیکن اگر آپ نے وہ کہا کہ اچھا جان کا ٹکڑا نکال کے دے دو جیسے حضرت ابراہیم کو کہہ دیا تھا، یا اپنی جان لگا دو، تو یا اللہ اس سے بھی پیچھے نہیں رہوں گی. That's the soul. یوم نہر کی قربانی کے دن کی 10 ذی الحجہ کی یہ سول ہے. تو اس کو ریوائیو کرتے ہوئے بس آخری بات یہ کہ یہ بہت قیمتی دن ہے. ایام معدودات تو قرآن میں 30 دن یا 29 دن روزوں کے بارے میں آتا ہے، یہ اس کا بھی تیسرا حصہ ہے، صرف ایک عشرہ ہے. اور 10واں عید میں نے پہلے بھی کہا، 10واں دن تو عید کے لیے پھر وہ محنتوں میں بھی جاتا ہے، اس میں قربانی ہم الحمدللہ جو پہلے سے پلان کر چکے ہوتے ہیں اس کے لیے محنت جاتی ہے. تو یہ 9 دن جسٹ ڈیووٹڈ لائک اینی تھنگ ود ایوری سنگل ڈے. ہر وہ چیز جو فضول ہے، جو اللہ کے اس حرمت کے مہینے کی پامالی کر سکتی ہے، اس کو چھوڑ دیں. اور پھر کریں کیا؟ یہ آپ کے سامنے پلانر ہے، پلانر میں آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کرتی رہی ہوں، یہ اس سے ملتا جلتا ہی پلانر ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس میں یہ بڑا کریں، ہاں بس یہ والا پارٹ جی. اگر آپ یہ پلانر دیکھیے تو اس میں باقی چیزیں تو آپ کو مل ہی جائیں گی. یہ فاسٹنگ ہے، یہ فاسٹنگ ہے. اگر آپ روزہ رکھیں گے تو تہجد کے لیے بھی اٹھیں اللہ کے حضور اس وقت استغفار کریں کہ جو تہجد کا استغفار ہے اس کا الگ سے ذکر آتا ہے کہ مستغفرین بالاسحار، صبح تہجد کے ٹائم پہ جو استغفار کرتے ہیں. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کے تو میں نے آپ کو ہمیشہ فائدے میں بتاتی ہی ہوں کہ اس سے شیطان جو ہے وہ اس کا ایفیکٹ ہمارے اوپر ختم ہو جاتا ہے. اس کو لازم شامل کریں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. لیکن ان دنوں میں تو جو بیسٹ ڈے آف دا ایئر ہے، 365 دنوں میں سے بیسٹ ڈے ذی الحجہ کا 9 ذی الحجہ ہے. اور 9 ذی الحجہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے بتایا کہ دا بیسٹ دعا آف دا ڈے وہ کیا ہے، وہ یہ ذکر ہے. تو پھر آپ سوچ لیں اس کی کیا اہمیت ہوگی. بیسٹ ڈے کی بیسٹ دعا پورے سال کی وہ یہ ہے. تو پھر اس کی کثرت ہم نے ہر دن کرنی ہے. میں نے 100 لکھا ہے، لیکن آپ جتنی کر سکیں ڈیووٹی کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. استغفار روزانہ، پچھلے پرانے نئے اور سب کے لیے شامل کرتے ہوئے سب کے لیے معافی اور آسکنگ فارگیونیس. چیریٹی، عام چیریٹی عام لوگوں کے لیے بھی کریں، اور مل کے چھوٹے چھوٹے گروپس میں یہ بھی کر سکتے ہیں. ہم بھی اس طرح کرتے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی واجب قربانی ہے وہ تو الحمدللہ وہ الگ ہے، وہ میل ذمہ داری لے لیتے ہیں. لیکن کچھ گروپس میں ایسے بھی کر لیا کریں کہ جیسے لوگوں تک گوشت پہنچانا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مل کے کوئی 40 50 60 30 50 100 200 150 جتنا بھی کسی کے پاس ہیں، وہ 100 میں پیسے ہیں یا پاؤنڈز میں ہیں یا ہزاروں میں ہیں، وہ جمع کر کے فرینڈس بھی مل کے صدقہ کی نیت سے بھی اس دن میں قربان کریں کہ اس دن میں خون گرنا سب سے پسندیدہ ہے. تو وہ پھر عام لوگوں میں بانٹ دیں. اس اینگل سے بھی آپ کر سکتے ہیں کام. مارننگ ایوننگ اذکار ضرور کریں. آخر اگر آپ نے اپنے آپ کو فضولیات سے بچایا تو کرنے کے کیا کام ہیں یہ وہ لکھے ہوئے ہیں. تکبیر، کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نیچے اس کے باٹم پہ وہ حدیث لکھ بھی دی ہے 2 جگہ کہ جب سب سے زیادہ پسندیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ پھر ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کریے. تو ہم نے ایز ڈیووٹی، ایز پلگرمز ایٹ ہوم ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ 500 دفعہ تو ایٹ لیسٹ پڑھیں نا. اگر اس کو کوئی بڑھانا چاہتا ہے ضرور بڑھائے، لیکن یہ منیمم ٹارگٹ ضرور رکھیں. آپ نے اپنے آپ کو ٹائم کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنا اسکیجول کیسے کرنا ہے، دیٹس اباؤٹ یو، یور اون سیلف. وہ آپ نمازوں کے ساتھ لگائیں، وہ آپ روزے سے لے کے تہجد سے فجر کو یوٹیلائز کریں، وہ آپ ظہر سے یا اشراق کے ساتھ یوٹیلائز کریں، وہ آپ ضرور کریں. اسی طریقے سے نماز وقت کے اوپر اول ٹائم پہ. یہ یاد رکھیے کہ افضل ایام کے افضل اعمال کا کیا مطلب ہے کہ ان دنوں میں رکھا گیا روزہ تمام روزوں سے افضل ہے. ان دنوں میں پڑھی گئی تہجد تمام تہجدوں سے افضل ہے. ان دنوں میں دی گئی چیریٹی تمام دنوں کی چیریٹی سے افضل ہے. ان دنوں کے کیے گئے اذکار تمام دنوں سے افضل اذکار. ان دنوں کے پڑھی گئی نمازیں، ان دنوں میں پڑھی گئی نمازیں، سنتیں، نفل، قیام اللیل سب دنوں سے افضل ہے. تو اپنی نماز وقت پہ کریں، پوری نماز پڑھیں،
اور پلس یہ خشوع کے ساتھ پڑھیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شامل رکھیں، اور ساتھ ہی کیا کہ نوافل ساتھ شامل کر لیں۔ اشراق لازم پڑھیں، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد جب بھی آپ کو موقع ملے آگے گھنٹے تک لازم پڑھیں، اور شکرانے کے نفل ادا کریں جو بھی۔ اسی طریقے سے درود شریف لازم پڑھیے، درود شریف لازم پڑھیے۔ پھر قرآنک ریسیٹیشن ایٹ لیسٹ آپ لوگ 1 جز جو ہے، کوئی انٹر ہونا چاہتے ہیں، 1 جز ایٹ لیسٹ کریے۔ کچھ لوگ اگر زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ کریے، کچھ لوگ بالکل اگر منیمم پہ واپس آ گئے ہیں، بالکل 3-4 صفحات پہ آ گئے ہیں، تو پلیز پش یور سیلف ٹو ڈو ایٹ لیسٹ ½ جز۔ تو آپ میرا تو ہمارے تو چند ساتھی ہیں وہ ٹارگٹ بناتے ہوتے تھے کہ ہم نے پورا قرآن ختم کرنا ہے، یعنی ختم کیا کرنا ہے، مطلب اس کا دور کرنا ہے، پورا اس میں سے گزرنا ہے۔ تو آخر جو لوگ ڈیووٹی ہوتے ہیں پھر وہ لگ کے اسی پہ جمتے ہیں نا، پورے قرآن میں سے گزر کے اپنے رب، ہمارا رب کیا چاہتا ہے، ایک ایک چیز پہ غور کرتے ہوئے گزرتے جائیں، دیکھتے جائیں کہ، اور اللہ کے کلام سے تعلق، اللہ سے تعلق ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ دیکھیے، کچھ نہ کچھ کوئی سیرہ کی ایک کتاب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا، یا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا، ہاجرہ علیہ السلام کہ ان کی قربانی کیسی قربانی تھی، اور حج میں پھر ان کی قربانی کو کیسے ایکنالج کر کے صفا اور مروہ کے درمیان ہم دوڑتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پڑھنا۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ نیچے گریٹیٹیوڈ لسٹ ہے، یہ ہماری کامن چیزیں جو ہم پہلے بھی کرتے تھے، سونے سے پہلے روزے کی افطاری کے وقت دعائیں لازم مانگیں، ہم نے دعاؤں کو یہاں پہ ایڈ نہیں کیا، دعائیں لازم لکھیں، اپنی خاص چند دعائیں لازم مانگیں، بہت بلیسڈ دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دن ہے، اس اینگل سے بھی مانگیں۔ اور یہ کہ گریٹیٹیوڈ لسٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر، ہم آلریڈی کہہ تو رہے ہیں نا کہ ہم نے تحمید پڑھنی ہے، تحمید یہ ہے نا کہ شکر، حمد کرنا، تو ہم وتھ کانشیس ایفرٹ کہ اللہ یہ بھی عطا کیا، یہ بھی دیا، آپ کا شکر، آپ کا شکر، یہ عطا ہو گیا، آج یہ مل گیا، آج یہ سننے کو ملا، آج یہ عمل کرنے کو ملا، یہ آپ کی توفیق سے تھا، یہ شکر سونے سے پہلے لازم کریں یا کسی بھی ٹائم۔ آسک forgiveness and forgive people، معافیاں مانگیں بھی اور معاف کر کے بھی سوئیں، پکی ٹھکی روٹین بنائیں، سورہ ملک پڑھ کے سوئیں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئیں۔ یہ ہم ٹینٹیٹیو سی جو روٹین ہے الحمدللہ وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ایڈ ہو سکتا ہے، اور ایک ڈیووٹی جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کیا کیا کر سکتا ہے، وہ پھر آپ خود سوچ لیں کہ اس ڈیووٹی نے آخر کرنا کیا کیا ہے اور کس کس نہج پہ چلنا ہے۔ بس فارمولا وہی ہے کہ جتنا بھی حرام کی حد ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پورا کا پورا نہ صرف ان دنوں میں بچانا ہے، عام طور پہ بھی بچانا ہے، اور جو انتہائی مقصد اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے اہم چیزیں ہیں وہ کرنی ہیں، یا جو ارجنسی والی چیزیں ہیں ان کو لائیں، اور جو غیر اہم چیزیں ہیں یا جو ڈیلے کی جا سکتی ہیں ان ساری چیزوں کو ڈیلے کریے۔ اور جب ہاتھوں سے اگر کوئی کام کر رہے ہیں، وہ بہت ارجنسی میں جو کام جیسے جابز والے یا گھر کے کام یا صفائی یا پکانا، جو آف کورس یہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نا، ضرورت ہے یہ، تو یہ کر رہے ہیں تو تکبیرات، دل کی کنیکٹیوٹی، اللہ کی بڑائی، اور پھر یہ کہ سب کے لیے دعائیں، اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، کہ صرف اپنے دل کا تزکیہ کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن، جو انہیں مشن دے کے بھیجا گیا تھا، کہ وہ جو سورہ صف کی آیت نمبر 9 آتی ہے، پڑھی آتی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 آتی ہے، صف ہے نا بیٹا، اچھا میں پڑھ لیتی ہوں، چھوڑ جاؤں۔ سورہ صف کی آیت نمبر جو 9 آتی ہے نا کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہ هو الذي، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین حق کو، دین اسلام کو یعنی غالب کریں، علی دین کلہ، ہر ادیان، جتنے بھی دوسرے ادیان ہیں ان سب پہ غالب کر دیں، ولو کرہ المشرکون، بے شک مشرکون اس کو ناپسند کریں، انہوں نے اس جہد پہ کوشش کرتی رہنی ہے۔ تو ہم نے اس کوشش کے لیے اپنے آپ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ مانگنا ہے
کہ اللہ میں نے تیار ہونا ہے, یا اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندہ میں کر کے بھی مانگے, اپنے بچوں کو بتائے, اپنے اسپاؤزز کو بتائے, اپنے فرینڈس کو بتائے, اپنی سوسائٹی میں یہ بات کرے کہ اب مل کے مانگتے ہیں, جڑتے ہیں, پلان کرتے ہیں, سوچتے ہیں کیا کرنا ہے. جو حج پہ جا رہے ہیں وہ وہاں پہ بات کریں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سب سے اہم بات, ان کو یہ سب سے اہم آیت یہاں پہ نازل ہوئی ہے. اس کی سیلیبریشن یہ ہے کہ اس مقصد کو لے کے آگے چلا جائے. سیلیبریشن یہ تھوڑی ہے کہ اس دن بھی کوئی دیکھ پکا کے باندھ دینی ہے ہم نے, وہ بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ضرور کریے, افطاریاں لوگوں کو کروائیے جو کرنا ہے, خوشی کا اظہار کریے کہ ہمیں دین, ہمیں ہماری شریعت مل گئی تھی, کامل کمپلیٹ ہو گئی تھی اس دن میں. لیکن جو سب سے مین انرجی, مین سول ہم نے اپنے اس کو وائٹلیٹ کرنا, اپنے اندر واپس زندہ کرنا ہے, جس طریقے پہ چلنا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جھنڈا لے کے چلنا ہے ہم نے آگے. اور قربانی کرتے ہوئے, جب آپ قربانیاں کریں, جب آپ نہر کریں, جب آپ دینے لگیں, وہ حصہ دیں, وہ پورا جانور دیں, وہ کچھ بھی کریں, تو ایک تو یہ کہ خالص نیت سے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سو کیا ہوگا تو یہ تھوڑی ہی ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی دکھاوا ہوگا, نہیں. اللہ کو پسند ہے خون بہانا, میں نے زیادہ بہانا ہے. اور پیچھے سول کیا ہے؟ سول یہ ہے کہ یا اللہ یہ کٹا, یہ میں چھری پھیر رہی ہوں, یہ میں چھری پھیر رہا ہوں, یا اللہ اگر میرا آپ کے دین کے قیام میں میرا خون گرنا ہوگا نا, تو اللہ میں اس سے چونکوں گا نہیں, میں گراؤں گا. میرے دل کے ٹکڑے کا خون مانگا جائے گا نا, تو اللہ میں دوں گا, کیونکہ دی جان اس نے امر ہونا ہی اسی وقت ہے جب جس نے دی ہے اسی کے لیے لگا دینی ہے باذن اللہ تعالیٰ. تو میرے ذہن میں جتنی باتیں تھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں. اپنے وہ جو ناخن اور بال وغیرہ جو کاٹنے اتارنے ہیں وہ ضرور کاٹ لیجئے جن کا ذی الحجہ نہیں شروع ہوا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث ترمذی میں آتا ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو وہ اپنے ناخن کاٹ لے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ناخن بھی کاٹے, اور اگر بال کسی نے ترشوانے ہو تو وہ بال بھی ترشوا لے, اور جو بھی کام اس طرح کے کرنے ہیں وہ آپ کر لیجئے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ مستحب ہے, فرض واجب آف کورس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ الحمدللہ ادب کے مقام کے اعمال ہیں, تو ضرور کریے, ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ فرائض کے بعد نوافل میں یا مستحب اعمال اللہ کے لیے کرنے والے لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہ فرض تو ادا کر رہے ہیں, اس کے اوپر سنت, اس کے اوپر مستحب پسندیدہ اعمال کی طرف بھی اپنی ان کا توجہ ہے. تو بس اور کیا ہے, بس اور اتنا ہی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء.